हासम, मेरी हथकड़ी को खोलो, मुझे ठंड लग रही है, मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकती। वो बेबसी से रोते हुए कह रही थी, लेकिन वो अंदर जा चुका था। काफी देर वो अपने हाथ को खींचकर हथकड़ी से आजाद कराने की कोशिश करती रही, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। हथकड़ी की जंजीर इतनी छोटी थी कि वो ना गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ सकती थी, ना अपना हाथ आजाद कर सकती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी, रो रो के आंसू भी खुश्क हो चुके थे, बारिश भी थम चुकी थी। ठंडी हवा जब गीले कपड़ों और इसके वजूद पर लगती तो वो कपकपा कर रह जाती। भूख और नींद से बेहाल वहीं खड़ी थी, नींद से ऐसी बेबस हो चुकी थी कि जमीन के गीले फर्श पर ही बैठ गई। हाथ हथकड़ी की वजह से ऊपर ही रखना पड़ा था। जीप की टायर के साथ टेक लगा के वो सो गई थी, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो वो बुरी तरह से कपकपा रही थी। आंखें इस कदर बोझल थी कि खुलने से इनकारी थी। रो रो कर आंखों के पोटे सूज चुके थे। इसे यूं महसूस हो रहा था कि वो कहीं लेटी है, इस पर कंबल भी मौजूद है। पूरा जिस्म दर्द की शिद्दत से चूर था कि पूरे वजूद से आग दहकती हुई महसूस हो रही थी। बामुश्किल आंखें खोल कर देखा तो वो कमरे में थी। ये याद नहीं था कि कमरे में कैसे आई थी। कमरे में सिर्फ वही मौजूद थी। आंखें फिर से बंद हुई थी। वो फिर से नींद की आगोश में जा चुकी थी। दूसरी बार किसी के हिलाने पर मेहरुनिसा की आंख खुली थी। वो अपने सामने हाजिम को देखकर नफरत से रुख बदल गई थी, लेकिन एक और अजनबी आवाज सुनकर मेहरुनिसा ने बेसाख्ता पलट कर देखा तो एक डॉक्टर मौजूद था। उसके साथ एक नर्स भी थी, जो अब मेहरुनिसा का चेकअप कर रही थी। ओ नो, 104 बुखार। नर्स ने थर्मामीटर देखकर घबरा कर कहा। फिर डॉक्टर की हिदायत पर इंजेक्शन बनने लगी। हाजिम, इतना बुखार कैसे हो गया इन्हें? डॉक्टर अब इन्हें चेक कर रहा था। बस क्या कहूँ डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बारिश में नहाने का जुनून है। रात सोते हुए न जाने कब ये बारिश की आवाज़ सुनकर बाहर चली गई थी। जब मेरी आंख खुली तो लॉन में बेहोश पड़ी थी। मेरी तो इन्हें देखकर जान ही निकल गई थी। फौरन से इन्हें उठाकर अंदर लाया था, लेकिन तब तक ये बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। मेहरू उसे डॉक्टर के सामने बड़े फराटे से झूठ बोलते हुए तासुफ से देख रही थी। देखे मैडम, शौक अपनी जगह, लेकिन रात के वक्त नहाना महंगा पड़ गया आपको। नमूनिया का अटैक है, डॉक्टर ने रियासत से मेहरुनिसा को कहा। फिर मेडिसिन लिखकर प्रिस्क्रिप्शन पेपर हाजिम को दे दिया। 15 दिन का कोर्स लाजमी करवाइएगा, वरना हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने फिक्रमंदी से कहा। बेफिक्र हैं आप, मैं खुद इनका ख्याल रखूंगा, हाजिम ने उसमें फिक्रमंदी जाहिर करते हुए कहा। डॉक्टर जा चुका था। एक मुलाजिम को पुकार के हाजिम ने पेपर मुलाजिम को दिया। ये मेडिसिन लेकर आओ फौरन से, और बुआ से कहो कि मेहरू के लिए नाश्ता लेकर आए। मेहरुनिसा को अपने बच जाने पर कल्प सा हुआ था। काश के मैं मर ही जाती। कमरे में अब हाजिम और मेहरू के अलावा और कोई नहीं था। मेहरुनिसा रुख मोड़े लेटी हुई थी। हाजिम ने उससे उसकी पेशानी पर हाथ रखा था, जो आग की तरह जल रही थी। कितनी बार तुम्हें समझाया जाने मन, ऐसे शौक बहुत महंगे पड़ सकते हैं। देखो ना, हो गया ना बुखार। मेहरुनिसा ने उसकी मुखारी को देखते हुए गुस्से से उसका हाथ अपनी पेशानी से पीछे चटक दिया था। काश कि मैं मर जाती, मेरी जान तो छूट जाती तुमसे। गुस्सा, नफरत और न जाने क्या क्या इसके लहजे में ऊद आया था। हाजिम हंसने लगा था, जैसे इसकी बेबसी से लुत्फ उठा रहा हो। फिर थोड़ा सा झुक के उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके बोला, इतनी आसान मौत तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मेहरुनिसा। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। जिस सख्त और मैनी खेस लहजे से हाजिम अपनी गसीली आंखें मेहरू की आंखों में गाड़े बोल रहा था, मेहरुनिसा की सोच का रूह कांपी थी। न जाने और क्या क्या सितम इस शख्स ने करने का सोच रखा था। ये कह के वो हाजिम खड़ा हो गया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ के किसी गहरी सोच में था। जब मेहरुनिसा मुश्किल उठकर उसके सामने जाकर खड़ी होगी, हाजिम ने एक नापसंदीदा निगाह इस पर डाली। मुसलसल मेहरुनिसा रो रही थी। मेहरुनिसा ने बहते हुए आंसू के साथ हाथ जोड़े, बिल्कुल बेबसी रकत में इस लहजे से कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। हाजिम, जान बख्श दो मेरी, मुझे जाने दो। मेहरू हाजिम के सामने हाथ जोड़ बेबसी से कह रही थी, लेकिन हाजिम के चेहरे पर सिर्फ बेहिसी ही नजर आ रही थी। कुर्सी पर टांग पे टांग रख के वो बेतासर बैठा था। मेहरू ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं था। जान बख्शी? फिर वो कुर्सी से उठकर इसके मुकाबले खड़ा हो गया। कैसे बख्श दूं तुम्हें? तुम्हारी मेरी जान ने मेरी जान की जान ले ली। तुम्हारी जान मैं कैसे छोड़ सकता हूँ मेहरुनिसा? मेरे नजदीक तो जान का बदला सिर्फ जान ही है, इसीलिए भूल जाओ कि तुम इस कैद से कभी भी निकलोगी। ये कह के वो इसे रोते हुए इसी कमरे में बंद करके जा चुका था। पिछले 1 माह से वो वहीं बंद थी। दिन की रोशनी किसे कहते हैं? मेहरुनिसा ने पिछले 1 माह से नहीं देखी थी। सजीला ने घर आकर अपने पेरेंट्स से कहा कि वो इश्तियाक साहब के घर जाएं और इनसे कहें कि वो सजीला की शादी 1 महीने के अंदर करना चाहते हैं। सजीला के नज़दीक इसकी माँ जी की हमीयत बस इतनी ही थी कि वो बावक्त ज़रूरत इनसे काम ले सकती थी। वो भी बेटी के रहम पर थे, इसलिए सजीला साहब ने कुछ नहीं कहते थे। अगले रोज तो इश्तियाक साहब के घर पहुंच गए। इत्तेफाक ऐसा था कि जकी भी वहीं मौजूद था। सजीला
کے حالات اس کے والدین کے منہ سے سن کر وہ تلملا سا گیا تھا، لیکن ضبط کیے بیٹھا رہا۔ لیکن جب اشتیاق صاحب نے بھی شادی کے لیے خوشی سے حامی بھری تو ذکی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ میں ابھی 2-3 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری طرف سے صاف انکار ہے۔ ذکی نے بنا لحاظ انکار کر دیا۔ سجیلا اسے ایک آنکھ نہیں باتی تو وہ صرف وقت گزارتا تھا تاکہ ڈائریکشن میں اپنا نام پیدا کر لے اور پھر اپنے اصل مقصد پر کام شروع کرے۔ اس لیے اشتیاق صاحب کی بات مانتے ہوئے سجیلا کی ضد کے سامنے سر جھکایا تھا، لیکن یہ تو سوچ چکا تھا کہ سجیلا سے شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ اشتیاق صاحب کو ذکی کا یوں سب کے سامنے انکار کرنا غصہ دلا گیا تھا۔ ذکی، جب ہم سب بڑے بیٹھے ہیں تمہارا بولنے کا کیا جواز ہے؟ پاپا، میری منگنی زبردستی اور مجبوری کے تحت ہوئی ہے۔ میں سجیلا کو بالکل ناپسند کرتا تھا اور نہ اب کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ رشتہ ہی قبول نہیں ہے۔ اب تک بس نبھا رہا تھا تو وہ صرف اس لیے کہ سجیلا میرا مزاج سمجھ کر خود ہی انکار کر دے گی۔ ہم الگ مزاج کے لوگ ہیں، ایک ساتھ رہنا ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے۔ اور شٹ اپ ذکی، رشتے مذاق نہیں ہوتے، جسے جب چاہا کر لیا، جسے جب چاہا توڑ دیا۔ اشتیاق صاحب غصے سے بولے تھے۔ سجیلا کے والدین بھی تیوڑی چڑھائے بیٹھے تھے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پاپا کہ رشتے مذاق نہیں ہوتے، یہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں سجیلا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں مزید منگنی کا ناٹک بھی نہیں کر سکتا۔ سوری ذکی، یہ کہہ کر انگوٹھی اتار کر سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ سجیلا کے والد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اشتیاق صاحب، آپ نے ہمیں بہت ذلیل اور رسوا کیا۔ اگر آپ کے بیٹے کی مرضی نہیں تھی تو پھر ساری دنیا کے سامنے میری بیٹی سے رشتہ کیوں جوڑا؟ اشتیاق صاحب بری طرح سے گھبرائے تھے۔ رشتہ ٹوٹنے کا مطلب تک سجیلا ان کی کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کرے گی۔ دیکھیں، مجھے وقت دیں، میں ذکی کو سمجھاؤں گا، وہ میری بات نہیں ٹال سکتا۔ ارے رہنے بھی دیں، آپ کے بیٹے کی فرما برداری تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ چلو بیگم، سجیلا کے والد نے غصے سے اشتیاق صاحب سے کہا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ خبر تو سجیلا پر بم کی طرح پھوٹی تھی۔ وہ اس بات کی ذمہ دار بھی یسریٰ کو سمجھ رہی تھی کہ یسریٰ جب سے آئی تھی ذکی اسے اہمیت دینے لگا تھا۔ سجیلا سے کسی بھی صورت اپنی ہار برداشت نہیں تھی، اس لیے گاڑی لے کر باہر نکل گئی اور پھر کسی کو کال کر کے ایک پیغام اسے دیا اور یہ تاکید کی کہ وہ جو چاہتی ہے وہ 2 دن میں ہو جانا چاہیے۔ 2 دن بعد ہی یسریٰ کی والدہ کو کسی نے روڈ کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی نے بری طرح سے ٹکر ماری تھی اور وہ سڑک پر جا گری۔ فواد اور اس حافی لڑکے نے حازم کی کافی انفارمیشن نکال لی تھی۔ خاندانی زمیندار تھا، اٹلی سے تعلیم حاصل کی تھی اور امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، بس اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا مشکل ہو رہا تھا۔ صحافی نے فواد کو حازم کے بارے میں وہ سب بتایا جو وہ جاننا چاہ رہا تھا۔ یار، میں نے آج تک مہرالنساء کے ساتھ کبھی بھی شخص کو نہیں دیکھا۔ مہرالنساء کی یونیورسٹی کے بہت سے فرینڈز کی اس کے ساتھ پکس ہیں اور یہ اس کا یونیورسٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مہرالنساء کے نمبر کی ڈیٹیل نکلوا کر دیکھ سکتے ہیں کون اس سے کانٹیکٹ میں تھا۔ اس صحافی لڑکے کا دماغ اس معاملے میں خاصا تیز تھا۔ مہرو کے سب کانٹیکٹ نمبر چیک کر لیے گئے تھے۔ جس نمبر سے حازم اسے کال کرتا تھا وہ نمبر بند تھا، سم کسی کے نام پر نہیں تھی۔ صحافی نے فواد کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھتے ہوئے کہا، وہ لڑکا مہرالنساء کو 1 ماہ سے تنگ کر رہا تھا، اس کا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کہ فواد کے ایسا کچھ تھا تو مہرو نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ جو سوال فواد صحافی دوست نے اسے پوچھا تھا یہ فواد کے ذہن میں بھی گردش کر رہا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ مہرو نے فواد کو انجان کیوں رکھا تھا؟ اگر وہ فواد کو بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ بہرحال فواد نے اپنے تعلقات استعمال کر کے پولیس سے دوبارہ مدد چاہی تھی۔ چند دن بعد ہی مہرالنساء کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ مہرالنساء کا خیال ایک ملازمہ رکھ رہی تھی، اسے وقت پر میڈیسن دیتی، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی۔ حازم اس دن کے بعد دوبارہ مہرالنساء کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مہرالنساء کو بس ایک بات ستائی جا رہی تھی کہ اس شخص نے اس کا کیا بگاڑا تھا جسے اس نے پہلی بار شہباز کی بک اسٹال پر دیکھا تھا، جہاں اس نے ایک چھوٹے انٹرویو کے بہانے مہرالنساء سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ کئی بار سوچنے پر بھی مہرالنساء کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 8 دن بعد حازم اس کمرے میں آیا تھا۔ مہرالنساء اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ مہرالنساء اسے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئی تھی۔ اس شخص نے اس کو ایک قیدی بنا کر رکھا تھا، نہ اس کو اس کا جرم بتایا تھا نہ ہی سزا کم کرتا تھا۔ حازم سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھا اور وہیں سرخ رنگ کی ساڑی بیڈ پر رکھ دی۔ جاؤ اور تیار ہو کر آؤ، بہت آرام کر لیا تم نے، اب ذرا شوہر کا دل بھی بہلا لو۔ حازم کا وہی اسپاٹ لہجہ تھا۔ مہرالنساء کو اس کی قربت کا سوچ کر بھی گن سی آنے لگی تھی، تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا۔ حازم سگریٹ منہ میں لیٹر سے جلا رہا تھا۔ مہرالنساء کو اسی انداز سے بیٹھا دیکھ کر پھر سے بولا، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ جاؤ اور تیار ہو کر آؤ، مجھے جان سے مار ڈالو حازم، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا تمہارے قریب آنے سے ہوتی ہے۔ مہرالنساء کی بات سن کر وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا ہے نا جانے من، جو مزہ قطرہ قطرہ جان لینے میں ہوتا ہے وہ جان سے مار دینے میں نہیں آتا۔ جان سے تو میں تمہیں ضرور ماروں گا لیکن آسان موت کبھی نہیں دوں گا۔ اب جاؤ میری جان، جا کر ایک خوبصورت سی حسینہ بن کے میرے سامنے آؤ، ورنہ خام خواہ مجھے ٹومی کو زحمت دینی پڑے گی۔ ٹومی کا نام سن کر مہرالنساء کی جان
ہی نکل گئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری تھی، ساڑی ہاتھ میں لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ بے دلی سے تیار ہوئی تھی لیکن تیار اسے ہونا پڑا تھا۔ جب باہر آئے تو پورے کمرے میں لائٹس بند تھی، صرف کینڈلز کی مدھم سی روشنی تھی۔ یہی سب کچھ اگر فواد اس کے لیے کرتا تو شاید اس کی زندگی کا یادگار لمحہ ہوتا، لیکن جانتی تھی وہ حازم ہے، صرف اذیت دینا جانتا ہے۔ دھیرے دھیرے سے قدم آگے بڑھانے لگی تھی، ابھی ٹھیک سے کمرے میں دیکھ نہیں پائی تھی کہ جب کسی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ جاننا چاہتی کہ کیا قصور ہے تمہارا؟ اسے اپنے ساتھ سختی سے لگائے حازم اس کے کان کے قریب بولا۔ ہاں جاننا چاہتی ہوں، مجھے میرا جرم بتا دو۔ مہرنسا کی آواز میں نمی تھی۔ ایک میوزک آن ہوا تھا جس پر ایک پرانا انڈین گانا چلنے لگا۔ ڈارلنگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو، روکو نہ مجھے پیار کرنے دو۔ ڈارلنگ وہ مسلسل مہرنسا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا اور اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر رہا تھا جب گانا یہاں تک پہنچ کر بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کی آواز کمرے میں گونجنی شروع ہوئی تھی، روتی ہوئی آواز، سسکیوں کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ میری مدد کریں، مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے اس سے۔ مہرنسا کسی کرنٹ کے مانند حازم سے پیچھے ہٹی تھی، رنگت پل میں اڑی تھی۔ وہ آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی، گھبرائی ہوئی، آنسو سے لبریز آواز، وہ شرمینا کی تھی۔ آخری بار جب اس نے مہرنسا سے بات کی تھی تو یہی کی تھی۔ اس کے بعد اس کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جب مہرنسا نے دوبارہ کال کی تو وہ فون آف تھا، لیکن یہ سب حازم کے پاس کیسے؟ حازم، یہ نام اب مہرنسا کے دماغ کے پردے پر آنے لگا تھا۔ مہرو جی، حازم نام ان کا جن سے میرا بچپن میں نکاح ہو گیا۔ شرمینا کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ بار بار مہرنسا نے کانوں میں بس ایک ہی باز گشت گونج رہی تھی، ایک ہی آواز، اور وہ تھی شرمینا کی آواز، مہرو جی حازم نام ہے ان کا۔ کمرے کی لائٹس جل چکی تھی، وہ چونک سی گئی تھی۔ سامنے حازم کھڑا تھا۔ حازم، بمشکل مہرنسا نے اس کا نام پکارا تھا۔ شرمینا، اف میرے خدایا! وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ شرمینا مہرنسا کی ایک پرستار تھی جو دیوانوں کی طرح اسے چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کی اس کی دوستیں مہرنسا سے کہتی تھی، مشہور رائٹرز، لڑکیوں کے پیچھے لڑکے تو دیوانے ہوتے ہیں، مہرو یہ لڑکی توبہ عاشق ہے تمہاری۔ مہرنسا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ مہرو جی، آج میری برتھ ڈے ہے، آپ آئیں گی نا؟ پلیز انکار مت کیجیے گا، میں نے بہت مہنگے ریسٹورنٹ میں بکنگ کروائی ہے صرف آپ کے لیے، پلیز مہرو جی۔ شرمینا فون پر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ یار تم کیا چیز ہو لڑکی، میں تم میں اتنی فارغ نظر آتی ہوں کہ تمہاری سالگرہ پر آؤں، برتھ ڈے کی ٹوپی پہناؤں، تمہیں کیک کٹواؤں اور تالیاں بجاؤں؟ نو نو شرمینا، میں نہیں آؤں گی۔ مہرو نے فون پر صاف انکار کیا تھا۔ اب ضرور آئیں گی، میں کیک آپ کے پاس ہی کاٹوں گی، میں آپ کا انتظار کروں گی مہرو جی، چاہے پوری رات ہی کیوں نہ بیت جائے۔ یہ کہہ کے فون بند ہو گیا تھا۔ مہرنسا کو لگا کہ انتظار کر کے خود یہ عقل ٹھکانے آئے گی تو اپنی گھر چلی جائے گی۔ رات 2 بجے پھر اسی نمبر سے کال آئی تھی۔ مہرنسا اس وقت ایپیسوڈ لکھ رہی تھی۔ اس نے کفت سے شرمینا کا نمبر دیکھا تو پہلے تو جی چاہ کے فون آف کر دیا، لیکن پھر نہ جانے کیوں فون اٹھا لیا۔ مہرو جی، میں آپ کے گھر کے باہر کیک لے کر کھڑی ہوں، ریسٹورنٹ والے نے 1:30 بجے کے بعد نکال دیا، انہیں اپنا ریسٹورنٹ بند کرنا تھا، اس لیے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا، ورنہ میں تو انتظار کر رہی تھی آپ کا، آپ نہیں آئیں، اس لیے پلیز مجھے آنا پڑا، آپ اپنے گھر سے باہر آئیں تاکہ میں کیک کاٹ سکوں۔ مہرنسا اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ میڈ، ٹوٹلی میڈ تم شرمینا، رکو میں آتی ہوں۔ مہرنسا نے فون رکھا اور تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر مین گیٹ کے باہر گاڑی کی جلتی لائٹس دیکھ کر وہ اس دیوانی لڑکی کی دیوانگی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ہاں لالا، دروازہ کھولے، میری دوست آئی ہے۔ مہرنسا نے چوکیدار کو دور سے آواز لگائی تھی۔ دروازہ کھلتے شرمینا کیک ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے دیوانہ وارث کی طرف بڑھی تھی، سب سے پہلے مہرو کے گلے لگی تھی۔ آپ نے مجھے دوست کہا مہرو جی، ہائے میں کتنی لکی ہوں۔ شرمینا کا میٹھا رس گھولتا لہجہ سے یاد آیا تھا۔ میری جان، کچھ یاد آیا؟ حازم کی آواز پر مہرنسا چونکی تھی، ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ مہرو جی، یاد آیا کچھ، یا کچھ اور یاد کرواؤں؟ پہلی بار حازم نے اسے اس نام سے پکارا تھا جسے شرمینا پکارتی تھی، شرمینا۔ مہرو پر بس ایک یہی نام تھا۔ ویری گڈ، بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں، تم شرمینا کی شوہر ہو نا؟ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شرمینا کہاں ہے؟ مہرنسا سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی تھی۔ حازم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے، شرمینا کہاں ہے؟ تم نے اسے بھی کمرے میں قید کر کے رکھا ہے، ظالم ہو تم۔ اس رات بھی وہ چلا رہی تھی، تم نے اسے انجیکشن لگایا تھا، مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ مہرنسا غصے سے بولی تھی۔ ابھی بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شرمینا کی ذاتی زندگی میں وہ کیوں شامل ہوئی تھی، جس سے مہرو کا تعلق صرف اتنا تھا کہ وہ اس کی پرستار تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ ملنا چاہتی ہو شرمینا سے؟ آؤ ملاؤں میں تمہیں اس سے، بہت یاد کرتی ہے تمہیں، تمہاری دیوانی جو ہے۔
हाजिम ने मेहरुनिसा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया, लेकिन शर्मीना के कमरे में ले जाने की बजाय नीचे का जीनियां उतरने लग गई। ये कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे हाजिम? शर्मीना का कमरा तो ऊपर। मेहरुनिसा की बात का जवाब नहीं दिया था। वो उसे अपने साथ तेज कदमों से बाहर पोर्च में ले आया था। फिर इसी लान में जहाँ लगे घने दरख्तों की मदद से छलांग कर मेहरुनिसा भागी थी, वहीं एक कोने में लाकर एक जगह पर उसे पटका था। मेहरुनिसा ने उसे गौर से देखा। एक मिट्टी का ढेर था जिस पर गिरी थी। इसके अंदर रहती है शर्मीना, इसकी कब्र है ये, हाजिम ने गुस्से से फनकारते हुए कहा। यह सुनकर मेहरुनिसा शिशक सी रह गई थी। यूसरा को सेट पर कॉल आई थी। आप यूसरा हैं? जी, लेकिन आप कौन? देखिए मोहतरमा, आपकी वालदा का कार एक्सीडेंट हो गया और इस वक्त हॉस्पिटल में है। आप नेशनल हॉस्पिटल पहुंच जाएं। आपकी वालदा की हालत ठीक नहीं है। किसी राहगीर ने उसकी वालदा को हॉस्पिटल पहुंचाया था और इनके पर्स में मौजूद यूसरा का नंबर और फ़ोन नंबर देखकर उसे फ़ोन किया था। यूसरा के तो सुनकर होश उड़ गए थे। जकी इस वक्त वहीं सेट पर मौजूद था। यूसरा की बदहवासी को देखकर पूछने लगा, सर मेरी वालदा का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? जकी को भी हैरत का झटका लगा था। यूसरा रोने लगी थी। आप मेरे साथ चलें यूसरा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। जकी खुद भी परेशान हो गया था। सर मैं चली जाऊँगी, आपकी सारी शूटिंग रुक जाएगी, आप रहने दें। कैमरामैन और दीगर सेक्टर्स भी वहीं मौजूद थे सिवाय सजीला की। इस वक्त तुम्हारी वालदा अहम है यूसरा, शूट नहीं, काम बाद में होता रहेगा। जकी ने शूट वहीं रोक दी थी और यूसरा के साथ हॉस्पिटल पहुंचा था। इसकी वालदा के सर पर चोट लगी थी, वो बेहोश थी। यूसरा इन्हें फ़ोन में लत-पत देखकर रोने लगी थी। अम्मी अम्मी क्या हुआ है आपको? वहाँ एक डॉक्टर मौजूद था जो जकी के पास पहुंच गया। कहने लगा, इनके सर पर गहरी चोट है, हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए 7 लाख की ज़रूरत है जो अभी अदा करने पड़ेंगे। जकी ने बहसता जवाब दिया था। आप फ़ौरन से ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं अभी फीस का इंतजाम करता हूँ। जकी ने इससे फ़ौरन से इश्तियाक साहब को कॉल की, क्योंकि जकी के अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं थे वो ऑपरेशन के लिए भर सकता। बाबा यूसरा की वालदा का एक्सीडेंट हो गया, फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप प्लीज़ 7 लाख मेरे अकाउंट में डलवा दे। जकी बहुत परेशान और फिक्रमंद था। मैंने चैरिटी दफ्तर नहीं खो रखा जो पैसे बांटता फिरूं, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। वो गुस्से से तपते हुए बोले। जकी से वो तब से नाराज़ थे जब से उसने सजीला के लिए इनकार किया था। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त इसकी वालदा की कंडीशन बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप पैसे ट्रांसफ़र करें। जकी को अपने बाप की नाराज़गी इस वक्त बेमहल सी लग रही थी। जब तुम मेरी कहीं भी इज्जत नहीं रख सकते तो मुझसे भी ऐसी उम्मीद मत रखो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। बाबा आपको अगर नहीं देने पैसे तो मत दें, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा दें। मुझे मेरी फ़ीस चाहिए, जो मेहनत मैंने आपके ड्रामे की खातिर कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त 7 लाख की अशद ज़रूरत है। आप मुझे हर हाल में पैसे भेजें। जकी को अपने वालिद की बेहसी पर हैरत और अफसोस हुआ था, इसलिए वो हतमी अंदाज से बोला था, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम पर बहुत पैसे लगाकर मैंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाया कि तुम आज 4 पैसे कमाने लगे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा बर्बाद करने हरगिज़ नहीं दूंगा। मरने दो इसे, इसकी माँ को। रोज़ ही बहुत से लोग मर जाते, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसे 2 टके की लड़की की खातिर अपना पैसा बर्बाद करने की। इश्तियाक साहब की बात सुनकर वो इस्तेसाल में आ गया था। बाबा फॉर गॉड से कुछ तो इंसानियत का जज्बा होना चाहिए आप में। इस वक्त इसकी वालदा ज़िंदगी और मौत के बीच में, खुदारा मुझे पैसे भेज दे। जकी को यकीन नहीं आ रहा था इश्तियाक साहब अपना ये रूप दिखा सकते हैं। यूसरा जकी की बातें सुनकर समझ गई थी कि वो पैसे अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए अपने आंसू पोंछ कर बोली, सर ये मेरा मसला है, मैं अरेंज कर लूँगी। 2 लाख मेरे पास हैं, बाकी का इंतज़ाम भी कर लूँगी, आप फिक्र मत करें। यूसरा की बात सुनकर जकी शर्मिंदा सा हो गया था। जान गया था कि वो इश्तियाक साहब की बेहिसी का अंदाज़ा लगा चुके। तुम फिक्र मत करो यूसरा, मैं अभी बस कुछ देर में पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। जकी ये कहकर अपने घर के लिए रवाना हो गया था ताकि अपने वालिद को समझा सके। यूसरा डॉक्टर ने 1 घंटे का वक्त दिया है, वो 2 लाख जमा करवा चुकी थी, इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। वो रो रही थी, दुआएं कर रही थी कि जक्की कहीं से पैसे ले आए। दूसरी जानब इश्तियाक साहब ने एक ही शर्त सामने रखी थी कि वो सजीला से शादी कर ले तो यूसरा की मदद कर देंगे। बाबा इस बात का पैसों से क्या तल्लुक है, आप प्लीज़ मुझे पैसे दें, आपसे मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, आपका एहसान नहीं मांग रहा। जक्की को वो ब्लैकमेल कर रहे थे। जक्की पैसे तुम्हें बस इसी सूरत में मिल सकता है जब तुम सजीला से शादी के लिए रजामंद होंगे, मुझसे मैं वादा करो। जक्की की मजबूरी से इश्तियाक साहब पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। दूसरी जानब यूसरा बेहद परेशान थी, जिससे पैसे मांग सकती थी मांग चुकी थी, लेकिन साहब ने साफ इनकार किया था। दूसरा डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बार बार कह रहे थे। यूसरा का इस वक्त ये हाल था कि इससे उसकी जान भी मांग कर कोई 5 लाख देने का कहता तो वो इनकार ना करती। कभी किसी रिश्तेदार की मिन्नत समाज वो फ़ोन पर कर रही थी तो कभी किसी डायरेक्टर की। सर प्लीज़ इस वक्त मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान, मेरी वालदा मर जाएगी। देखें बीबी, आप अपने सूलू के साथ कंप्रोमाइज़ करने की आदी नहीं है। ऐसी नेक परवीन टाइप की हीरोइन हमारे ड्रामों में नहीं चलती, और सदका खैरात बांटने का मुझे शौक नहीं है। कह के एक डॉक्टर ने फ़ोन बंद कर दिया था। वो बेबसी से कुर्सी पर बैठी आंसू बहा रही थी जब सामने से उसे वही नौजवान डायरेक्टर एक नई लड़की के साथ नजर आया था जो क्लब में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वो किसी लड़की के साथ आया था जो लड़की आजकल इसी के ड्रामे में काम करती थी। वो नौजवान डायरेक्टर एक लेडी डॉक्टर से बात कर रहा था। इसके बाद इस लड़की को लेडी डॉक्टर के साथ भेजा था। यूसरा
کی بے بسی کی یہ انتہا تھی کہ ڈاکٹر اسے 15 منٹ کا وقت دے کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ 15 منٹ میں پیسوں کا انتظام کرے یا پھر اپنے مریض کو یہاں سے لے جائے۔ اس وقت یسریٰ کے لیے بس اس کی ماں کی زندگی عزیز تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی اور اپنے آنسو صاف کیے نوجوان ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ یسریٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یسریٰ کے لفظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن مجبوری اس درجے کی تھی کہ وہ ہچکچاتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ مجھ سے وہ متعجب ہوا تھا۔ جی فرمائیے مس یسریٰ، آج کون سا نیا تماشا لگانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ ہاتھ باندھے طنز کے نشتر چلاتے ہوئے بولا۔ یسریٰ نظریں جھکا گئی، اپنی بے بسی پر پڑی۔ زور کا رونا آیا تھا اسے۔ میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، اگر ابھی ان کا آپریشن نہیں ہوا تو وہ یہ کہہ کر بڑا یسریٰ ہچکیوں سے رونے لگی، لیکن اس نوجوان کا چہرہ ایسے ہی اسپاٹ تھا۔ سر، مجھے اس وقت 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ 15 منٹ میں اگر میری والدہ کا آپریشن شروع نہیں ہوا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے اگر 5 لاکھ ادھار دے دیں تو میں بہت جلد آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ رقت امیز لہجے میں اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ کیوں نہیں مس یسریٰ، میں آپ کو بھی ابھی پیسے دیتا ہوں۔ 5 لاکھ کیا، میں آپ کو 15 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ آخر انسان ہی تو انسان کے کام آتے۔ اس نوجوان ڈاکٹر کی بات سن کر یسریٰ کو اپنے کان پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے صرف 5 لاکھ ہی چاہیے، میں بہت جلد آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ یسریٰ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ مس یسریٰ، مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، بس چند گھنٹوں کے لیے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ کہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جس میں نحیف انداز سے وہ کہہ رہا تھا، جس بے باکی اور کمینگی سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یسریٰ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، لیکن اس وقت اسے ایک دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف اس کی ماں تھی، دوسری طرف اس کی عزت، اور ان میں سے اگر کسی کو چننا تھا تو صرف 15 منٹ میں۔ مہرنسا نے بدحواسی اور بے یقینی سے حازم کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھی۔ شرمینہ 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 مر چکی ہے؟ مہرنسا حیرت زدہ تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہنستا اور مسکراتا شرمینہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ مسکرانے سے اس کے گال پر پڑتا ڈمپل جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا تھا۔ وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی جو مہرنسا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، دن میں کئی بار اسے فون کیا کرتی تھی۔ پچھلے 4 ماہ سے اسے ایک بھی کال نہیں آئی تھی، بس ایک آخری کال تھی جس پر وہ کچھ خوف زدہ تھی۔ اس کے بعد اس کا فون آف ہو گیا تھا، پھر دوبارہ بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ مہرنسا نے یہ سوچ کر شاید مصروف ہو گئی ہوگی یا اس کی شادی ہو چکی ہوگی، شرمینہ کی کال نہ آنے کی وجہ اس کے دماغ میں کبھی آئی ہی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ مر بھی سکتی ہے۔ مہرنسا کی یہ سوچ کر نفس بری طرح سے چلنے لگا تھا۔ شرمینہ مر چکی ہے؟ پل بھر میں وہ پسینے سے شربور ہو چکی تھی، حالی نظروں سے حازم کو دیکھ رہی تھی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ کیسے مر سکتی ہے وہ تو بہت معصوم تھی، بے حد انوسینٹ سی تھی، صاف شفاف دل کی مالک تھی۔ مہرنسا کے سامنے شرمینہ کا چہرہ تھا، وہ پھر نظر مٹی کے ڈھیر پر پڑی، ایک دم دل کانپنے لگا، وہ جھٹکے سے قبر سے پیچھے ہٹی۔ نہیں نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ کیسے مر سکتی ہے وہ؟ کیسے مر سکتی ہے حازم؟ وہ کھڑی ہو کر حازم کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ حازم کی سرخ آنکھیں اس وقت آنسو سے لبریز تھی، بہت غصے سے۔ اس نے مہرنسا سے کہا، یہ خود سے پوچھو مہرنسا، کیوں شرمینہ کی موت کی ذمہ دار تم ہو؟ ایک دھچکا تھا جو حازم نے مہرنسا کے دماغ، دل اور اعصاب پر کیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ کر چلا گیا؟ مہرنسا کسی پتھر کے مجسمے کی طرح وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک طوفان اندر برپا ہوا تھا، ابھی تو یہ صدمہ وہ سہ نہیں پا رہی تھی کہ شرمینہ مر چکی ہے، اور ایک اور اعصاب شکن بات تھی، شرمینہ کی موت کی ذمہ دار مہرنسا تھی۔ وہ کسی بے بس وجود کی طرح وہیں شرمینہ کی قبر کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ مہر جی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ شرمینہ سے فون پر کی گئی بات اسے یاد آنے لگی۔ اچھا چلو، آج تم مجھے بتا ہی دو کتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے۔ مہرنسا کو وہ لڑکی بے وقوف سی لگتی تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتی ہوں، ہاں بس اتنا پتہ ہے کہ آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں، چاہے تو آزما لیجیے گا۔ شرمینہ کی بات یاد آتے ہی مہرنسا کو بری طرح سے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس وقت تو شرمینہ کی بات کو مہرنسا نے مذاق سمجھ کر ہوا میں اڑایا تھا، لیکن اب اس کی قبر کو دیکھ رہی تھی، دل کی حالت ایسی تھی کہ ابھی بند ہو جائے۔ اندر اس قدر گھٹن بڑھ چکی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ یہ معلوم تھا کہ شرمینہ نے خودکشی کیوں کی تھی، نہ یہ پتہ تھا کہ مہرنسا کیوں اور کیسے اس معصوم کی موت کا سبب بنی تھی۔ وہ ہر بات سے انجان تھی، لیکن شرمینہ کے لیے رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شرمینہ کا چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا، اس کی آوازیں مہرنسا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پہلی ملاقات مہرنسا کی شرمینہ سے ایک چھوٹے سے فاسٹ فوڈ میں ہوئی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت وہاں پر ایک پرانا انڈین گانا چل رہا تھا، ڈارلنگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو۔ مہرنسا اور اس کی دوست وہیں ٹیبل پر بیٹھی گول گپوں کا آرڈر دیا تھا اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ گانا بے شک پرانا تھا، لیکن سننے میں اچھا لگ رہا تھا۔ مہرنسا انگلیوں کے ناخن سے ٹیبل پر گانے کے حساب سے میوزک بجانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ گانا بھی گنگنا رہی تھی۔ یار، یہ گول گپے ابھی تک کیوں نہیں آ رہے؟
مہر النساء نے جب ویٹرز کو سب کی آرڈرز دیتے دیکھا تو گھڑی دیکھ کر اپنی دوست سے پوچھنے لگی، آ جائیں گے؟ کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ گھر جانے کی جلدی؟ تمہیں تو پتہ نا آج مجھے ہر صورت میں ایپیسوڈ کمپلیٹ کر کے کل تک پوسٹ کرنی ہے۔ مہر النساء کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ گول گپوں کی پلیٹ سامنے آ گئی تھی۔ مہر النساء نے فوراً سے کھانے شروع کیے تھے۔ اس کی دوست اسے یوں کھاتے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ مہرو، اگر یہاں کوئی تمہارا پرستار تم یوں گول گپے کھاتے دیکھ لے تو کیا سوچے گا کہ ان کی فیورٹ ناول میری جان کی رائٹر یہاں بیٹھ کے دیدو کی طرح سے گول گپے کھا رہی ہے تو سوچو تمہیں کیسا فیل ہوگا؟ کچھ فیل نہیں ہوگا۔ اب کیا میں گول گپے بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی؟ مہر النساء نے ایک گول گپا منہ میں ڈال کر بمشکل کہا تھا۔ فوراً اسے پچھلے ٹیبل سے ایک لڑکی اٹھ کر مہر النساء کے پاس آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت سی لڑکی تھی، معصوم سی اس کے چہرے کا حادثہ تھی۔ وہ حد درجہ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے مہر النساء کے روپ میں نہ جانے کیا دیکھ لیو۔ آپ مہرو جی ہیں؟ میری فیورٹ رائٹر۔ خوشی کے مارے شرمیلا کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مہر النساء جلدی سے گول گپا اندر نگل گئی تھی۔ تیز کھٹا اور تیز مرچ کی وجہ سے آنکھوں میں آنے والا پانی صاف کیا۔ جی آپ کون؟ مہر النساء کو پہلے ہی نظر میں وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ میں شرمیلا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ شرمیلا نے اجازت مانگی۔ ارے بیٹھو نا اور آؤ ہمارے ساتھ گول گپے کھاؤ۔ مہر النساء کے کہنے کے دیتے ہی شرمیلا کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، لیکن گول گپوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس مہر النساء کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کے سب ناولز کو میں نے کئی بار پڑھا ہے، اور میری جان ناولز کی تو 4 ایپیسوڈز ابھی آئی ہیں اور وہ مجھے ازبر یاد ہے۔ میں تو کھو سی جاتی ہوں اپنے ناولز میں، اور میری جان ناول میں تو ہیروین بھی میرے ہم نام سے ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے میں اس کی جگہ پر ہوں۔ شرمیلا کی ڈھارس میں بات کر رہی تھی۔ مہر النساء گول گپا کھا چکی تھی۔ مینیو بک میں پیسے رکھ کے شرمیلا سے بولی، او اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہوگی۔ اوکے شرمیلا، اب ہم چلیں گے، پھر تم سے ملاقات ہوگی۔ مہر گول گپا کھا چکی تھی اور اسے گھر جا کر لکھنا بھی تھا، اس لیے وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی تھی، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ اتنی مختصر سی ملاقات، میرا جی نہیں بھرا ابھی۔ 1 منٹ۔ شرمیلا کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے پرس سے ایک 5000 کا نوٹ نکال کر اور ایک پین پھر مہر النساء کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر آٹوگراف دے، میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ مہر النساء نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، پھر لاپرواہی سے کندھا جھکا کر اسے 5000 کے نوٹ پر سائن کر دیا تھا۔ آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنا سیل نمبر بھی لکھ دیں، کبھی کبھی آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ شرمیلا کی اگلی فرمائش سن کر مہر نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے نمبر تو لے لیتے ہو لیکن بعد میں بہت تنگ کرتے ہو۔ مہر النساء اسے نمبر دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، پلیز مہرو جی، شرمیلا نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ مہر النساء نے اسے نمبر لکھ دیا تھا اور ہاں وہاں سے چلی گئی تھی۔ سجیلا کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کسی کی مردانہ آواز تھی، میڈم آپ کا کام ہو گیا، ویری گڈ، پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر سجیلا نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ مس یسریٰ، کیا سمجھا تھا تم نے سجیلا کو؟ آج تک مجھے کوئی لباس بھی پسند آ جائے تو کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے چھین سکے، تو یہ تو پھر ذکی ہے۔ تم جیسی 10 بھی ہوں تو سجیلا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذکی تو اس دن ہی میرا ہو چکا تھا جب وہ مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ مجھے اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تم تو وہ چھوٹا سا پتھر ہو جو میری ایک ہی ٹھوکر سے اتنی دور جا کر گرے گا کہ دوبارہ مجھے اپنے راستے میں نظر نہیں آئے گا۔ بڑی نحوست بڑے انداز میں سجیلا بول رہی تھی، مسکرانے لگی۔ دوسری طرف ذکی اپنے والد سے مایوس ہو کر اپنے دوستوں سے پیسوں کا پوچھنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد پیسے لے کر ہاسپٹل پہنچے، لیکن کوئی بھی پیسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ سجیلا جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لے۔ اس لیے اپنے باپ سے اس نے کہہ دیا کہ وہ اسے 5 لاکھ دیں، وہ سجیلا سے شادی